बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि व अहले बैतिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुमला शुरकाए तबीब कोर्स व शरीकात तबीबा कोर्स, जुमला हजरातो, जुमला ख़वातीन, तमामी तलबा व तालिबात, बिहम्दिल्लाह हमारे तबीब कोर्स और तबीबा कोर्स का ये आज 7वां लेक्चर है। कुरान और सुन्नत में देखा जाए तो तिब और तबीब के ज़ाब्तों को चंद जुमलों में इरशाद फरमा दिया। कुलू वशरबू वला तुसरिफू, इस आयत करीमा में सारी की सारी तिब मौजूद है। खाओ पियो और हद से मत बढ़ो, यानी खाने पीने में आदमी इत्तेदाल रखे। भूख हो तो खाए, अभी कुछ भूख बाकी हो हाथ हटा ले। ये नहीं जब जो चीज़ सामने आई, जब मौका मिला, जब लोग खा रहे हैं, मुंह में डालना शुरू कर दिया और जो कुछ मिला वो डालना शुरू कर दिया, तो ये तो फिर अपने आप को खुद बीमारी और हलाकत पर पेश करने वाली बात है। दूसरा हदीस पाक में है कि आदमी ने पेट से बढ़कर कोई बुरा बर्तन नहीं पाया, हालांकि इब्ने आदम की पुश्त सीधी रखने के लिए और ज़िंदगी की रमक चलाने के लिए चंद लुक़मे काफ़ी हैं। तो उसूल ये बताया गया कि एक हिस्सा खाने के लिए, पीने के लिए, तो एक हिस्सा हवा लेने के लिए बाकी रखा जाए। इसी तरह जो तबीब है उसके लिए भी उसूल इब्ने माजा शरीफ की हदीस में मौजूद है। मन ततब्बा वलम युअलम मिन्हु तिब्बु क़ब्ल ज़ालिका फ़हुवा ज़ामिनुन, इल्म तिब सीखने से पहले जो इलाज मुआलजा में हाथ डाले तो वो अपने फेल का जिम्मेदार खुद होगा, वो ज़ामिन है। इसी वजह से ये एक हमने कोर्स शुरू किया। अल्लाह की रहमत से इसमें एलो, होमियो और तिब्ब यूनानी के प्रैक्टिस करने वाले भी शामिल हैं। उलमा और आलिमात भी हैं, दरस निज़ामी के मुंतही तलबा और तालिबात भी हैं, असातिज़ा, टीचर, बाज़ मेजर और दीगर शोबाजात के ऑफिसर भी इसमें शामिल हैं। दीनी और दुनियावी तालीम के अच्छे स्कॉलर इसमें मौजूद हैं, तो इसको अच्छे अंदाज पे हमने चलाना है और अच्छे अंदाज पे समझाना है और अच्छे अंदाज पे समझना है। अब तक के 6 लेक्चरों में हमारे इस माशरे में पाई जाने वाली मुख्तलिफ जो तिब के सिस्टम हैं, मुख्तलिफ किस्म की जो मेडिकल और इलाज के तरीके पाए जाते हैं, उनका जिक्र हुआ। फिर वो जो हमने सीखना है नज़रिया मुफरद अज़ाए अरबा, उस तक ये सिलसिला कैसे पहुंचा और वो क्या चीज़ है। अरकान पानी, हवा, आग, मिट्टी, उनके मराकज़ 4, दिमाग, दिल, जिगर और तिल्ली, और उनकी 4 फिर तासीरें, तरी, खुश्की, गर्मी, सर्दी, और फिर उनकी वजह से पैदा होने वाली 4 खिलतें, बलगम, री, सफरा और सौदा। और फिर आदमी में वो इत्तेदाल पर हों चारों, तो आदमी सेहतमंद, उनमें कोई इत्तेदाल से निकल जाए तो बीमार। जवान मर्द का फिर बताया कि जो सेहत वाला मिजाज है वो ज़लाती, मुखाती, मोतदिल। जवान औरत का कशरी, असाबी, मोतदिल। बच्चे और बच्ची का असाबी, कशरी, मोतदिल, और बूढ़े का मुखाती, ज़लाती, मोतदिल। यानी जवान मर्द है तो खुश्क, सर्द, मोतदिल। जवान औरत है तो गर्म, तर, मोतदिल। बच्चा बच्ची है तो तर, गर्म, मोतदिल। और बूढ़ा है तो सर्द, खुश्क, मोतदिल, बूढ़ा या बुढ़िया।
اس میں وہ اعتدال سے نکلیں گے تو صحت سے نکل جائیں گے، تو ان کا قدرتی مزاج بنانے کے لیے علاج بضد کیا جائے، یعنی تری پر خشکی، خشکی پر تری، گرمی پر سردی، سردی پر خشکی پیدا کی جائے۔ اس کے لیے طبیب کو ضروری ہے کہ جس طرح وہ یہ مزاج جانتا ہو، پھر وہ غذاؤں کے اور دواؤں کے بھی مزاج جانتا ہو کہ بضد دوا اور غذا کون سی ہے۔ اسی وجہ سے اس طور پر طب کی تقسیم دو طرح کی ہوئی ہے علم طب کی، طب علمی اور طب عملی۔ طب علمی اور طب عملی سیکھنے کے لیے انسان کا ذوق سب سے پہلے، اس کا فطری ذہین ہونا، پھر ذوق ہونا، پھر اس کا لگے رہنا یہ ضروری ہے۔ آپ ماشاءاللہ ابھی تک لگے ہوئے ہیں، بعض ساتھی وہ اس سے نکل گئے۔ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ ایک تو علماء ہیں درس نامی کے، وہ اردو میں بولے جانے والے عربی اور فارسی الفاظ کا معنی سمجھ کے بھی کسی حد تک ایک بات تک پہنچ جاتے ہیں، اگرچہ اس فن کی اصطلاحیں ان کے لیے بھی نئی ہوتی ہیں، اور جو اردو اچھی نہیں جانتے وہ زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ ایک ایم انگلش ساتھی وہ اسی وجہ سے نکل گئے اس میں سے۔ ایسا نہ کریں، آدمی ماں کے پیٹ سے سیکھ کے نہیں آتا، الا چند بزرگوں کے، کہ جیسے حضرت غوث پاک اپنی ماں کے پیٹ سے بہت سارے پارے حفظ کر کے آئے، یہ اللہ کی شان ہے۔ حضرت خواجہ خواجگاں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے خلیفہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی کو 4 سال 4 ماہ 4 دن کی عمر میں جب رسم بسم اللہ خانی خواجہ صاحب نے کرانی تھی تو الہام ہوا کہ ناگور سے میرا بندہ حمید الدین ناگوری آتا ہے، تم ٹھہر جاؤ۔ وہ آئے، انہوں نے بسم اللہ خانی کرائی، تو بسم اللہ پڑھایا تو انہوں نے باقاعد پہلے تعوذ پڑھا خود 4 سال 4 ماہ 4 دن کی عمر میں، پھر تسمیہ پڑھا، پھر آگے 18 پارے پڑھ دیے۔ کہا صاحبزادے آگے پڑھو، تو کہا کہ اتنا ہی میری ماں کو یاد تھا ان کے پیٹ سے، میں سنتا تھا، یاد کر لیا۔ یہ ایک الگ بات ہے، یہ ایک کراماتی بات ہے۔ عام قانونی طور پہ آدمی ماں کے پیٹ سے باہر اس جہان میں آ کے سیکھتا ہے۔ تو کوئی بھی فن جب آپ اسکول میں گئے، جیسے ہمارے دور میں چھٹی میں انگلش شروع ہوتی تھی تو وہ ABCD بھی چھٹی کلاس میں بھی پہلے مشکل لگتی تھی۔ اب چھٹی میں بچوں سے یہ بات بتائی جائے کہ بھائی ہمیں اس عمر میں ABC بھی نہیں آتی تھی، تو وہ ہمیں نالائق سمجھے گا، بڑا حیران ہوگا۔ شروع ہی اسی ٹائم ہوتی تھی۔ اسی طرح درس نامی میں آپ آئے تو صرف ناو آپ کے لیے گرامر کا ایک نیا علم ہے، آپ پہلے پریشان ہوں گے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں آپ اس کو چھوڑ دیں، آپ لگے رہیں گے تو انشاءاللہ ایک اچھے عالم یا عالمہ بن جائیں گے۔ اسی طرح یہاں بھی آپ نے اس کو چھوڑنا نہیں، آپ سوال کریں، بار بار کریں، 1000 بار کریں۔ یہ تو اپنے اوپر چونکہ قوم کو کنٹرول نہیں رہتا، لیکن ورنہ ہم کلاس کے گروپ ہمیشہ اوپن رکھتے ہیں۔ ابھی بھی میرا ذہن ہم اس کو اوپن کر دیں گے اگر مطالبہ ہوا تو، جیسے بچوں کا ہم نے اوپن کر دیا ہے۔ لیکن تو طب کی تقسیم اس میں یعنی سیکھنے کے اعتبار سے بھی 2 طرح ہے۔ اس کا نقشہ یہ ہے کہ طب علمی اور طب عملی اولاً 2 قسمیں، پھر طب علمی کی 4 صورتیں: علم امور طبیہ، نمبر 2 علم حالات بدن، نمبر 3 علم اسباب، نمبر 4 علم علامات۔ اور طب عملی جو دوسری قسم تھی اس میں بھی 2 صورت، علم حفظان صحت اور علم علاج۔ اب سب سے پہلے علم ابدان جو ہے نا، علم ابدان، اس کا جاننا ضروری ہے، فزیالوجی کا، اسے منافع الاعضاء بھی کہتے ہیں۔ مطلب یہ کہ اعضائے جسم کا وضع قیام اور ان کے افعال، یہ بتانا کہ فلاں عضو ہمارے جسم میں کہاں ہے، اس کی شکل و صورت کیا ہے اور یہ حالت صحت میں کیا کام کرتے ہیں۔ پھر علم امراض ہے، پیتھیالوجی، مرض کی حالت میں اندرونی اعضاؤں کی جو ساختوں کی تبدیلی کو جاننا علم الامراض کہلاتا ہے، یہ پیتھیالوجی۔ صحت کی حالت میں اس کی ساخت و افعال کیا تھے اور مرض میں اب کیا تبدیلی واقع ہوئی۔ پھر علم الادویہ ہے، اس علم کے حاصل کرنے سے ہمیں ادویات کے خواص، ادویات کے مزاج، ان کے نفع خاص و عام کا علم حاصل ہوتا ہے، دوا کے درجات، مقدار، خوراک کے بارے میں معلوم ہوتا ہے۔ آگے انشاءاللہ اس کی بھی تفصیل آئے گی اور بیان ہوگا۔ علم علاج، جب تک وہ پہلے 3 علم ابدان، علم امراض، علم ادویات
حاصل نہ ہو کسی صورت بھی علاج نہیں کیا جا سکتا۔ اٹکل بچوں، ٹامک ٹوئیاں، یہ شریعت کے خلاف ہے، اسی حدیث کی وجہ سے من تتبع ولم یعلم منہ الطب قبل ذلک فہو ضامن، اسی کے بغیر وہ علاج میں ہاتھ ڈالتا ہے تو خود ذمہ دار ہے۔ افعال آلات بول کا اگر کسی کو علم نہیں ہے، مریض کا پیشاب بند ہو گیا تو وہ کیا معلوم کرے گا کہ گردے فیل ہو گئے، پتھری پھنس گئی، سنگریزہ نے مثانہ کا منہ بند کر دیا، یا غدہ مزی نے بڑھ کر پیشاب کی بندش کر دی، ایسا بھی ہوتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے علم ابدان، علم امراض اور علم ادویہ پر اچھی خاصی دسترس حاصل کی جائے، پھر علم علاج میں ہاتھ ڈالا جائے۔ تو یوں علم طب کی دو قسمیں، طب علمی، طب عملی۔ طب علمی میں امور طبیہ، علم حالات بدن، علم اسباب، علم علامات، یہ جاننا ضروری ہے۔ طب عملی میں علم افزان صحت اور علم علاج، انہیں جان کر پھر آدمی پریکٹیکل دنیا میں آئے۔ امور طبیعہ پہ انشاءاللہ ہماری پوری بحث ہوگی، جو 7 ہیں، انسانی بدن کی بنیاد ہے۔ ایک بھی ان میں موقوف ہو جائے تو انسانی بدن قائم نہیں رہ سکتا، انہی 7 سے مل کر جسم انسانی بنا ہے۔ طبیعت مدبرہ بدن یا قوت حیات بھی اسے کہہ دیتے ہیں۔ زندہ انسانی جسم کا بغور مطالعہ کیا جائے تو ایک ایک ذرہ میں ہمیں زندگی دکھائی دیتی ہے، اور تمام اعضاء نظام عالم کی طرح اپنے اپنے وقت پر کام کرتے ہیں۔ توازن قائم رہ کر انسان کا جسم تندرست توانا رہتا ہے۔ انسان کے جسم کے اندر انسان کو زندگی بخشنے والی، قائم رکھنے والی صرف روح ہے، مگر پروردگار عالم یعنی خالق روح نے اس کے قائم مقام ایک قوت پیدا کی ہے جسے ہم قوت حیات کہتے ہیں۔ یہی انسانی جسم کے نظام میں توازن رکھ کر جسم کو کنٹرول کرتی ہے، اس پر دوسرے لفظوں میں حکومت کرتی ہے۔ یعنی روح اور بدن کے جو اتصال کی کیفیت ہے نا، اس کا نام قوت حیات ہے۔ یہ متوازن رہے، ہر کام وقت معین پر ہوتا ہے۔ یہ ڈھیلی ہو جائے، کمزور ہو جائے، حالات انسانی جسم کو دبا لیتے ہیں، عدم توازن کا شکار ہو کر بیماری کا سبب بن جاتا ہے۔ تو یہ خاص حیثیت کی مالک ہے قوت حیات، جو تمام اعضاء کے افعال کا مبدا مخزن ہے۔ قسم قسم کے افعال جو انسان سے صادر ہوتے ہیں، اس میں یہ کار فرما ہے کہ ڈھیلی پڑ جائے، انسان دن بدن بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ پھر ہر شخص میں یہ الگ الگ پوزیشن میں، مثلا 10 آدمی موسم سرما میں گرم کپڑے پہنے بغیر 1 کلومیٹر سفر کریں، کچھ کو فوراً نزلہ زکام گرفت میں لے لیتا ہے، کچھ پر موسم کا اثر ہی نہیں ہوگا، کچھ پر تھوڑی دیر بعد ہوتا ہے۔ ایک آدمی سویٹر یا کوٹ پہن کر سرد موسم میں نکل جاتا ہے، جب کچھ سفر کر کے واپس آتا ہے اس کا سر اور منہ گردن تک نہایت ٹھنڈا ہو جاتا ہے، باقی جسم گرم، لیکن اس کے باوجود اسے کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ اس کی قوت حیات اس سردی سے مقابلہ کر کے بیمار ہونے سے بچا لیتی ہے۔ قوت مدافعت بھی اسے کہتے ہیں، مدافعت۔ یہ عام مشاہدات ہیں روزمرہ کے۔ اسی طرح جب کسی کو ہیضہ ہو جائے، اسے کوئی دوا نہ ملے، الٹی پیچس لگ گئے، ایسا وقت بھی آتا ہے کہ بالکل انڈھال ہو جاتا ہے، بے ہوشی تک پہنچ جاتا ہے، اس وقت جسم گرم ہونا شروع ہو جاتا ہے، 103 تک جناب بخار چلا گیا۔ تو یہ قوت حیات ہے جس نے اس مریض کے جسم کی مدد کی اور گرتی ہوئی حرارت کو بخار کی شکل میں بڑھا کر زندگی بچنے کا سبب بن گئی۔ بوڑھے بڑوں کی پرانی مشہور بات ہے کہ ہیضے کے مریض کو بخار ہو جائے تو سمجھ لیں زندگی کو اب خطرہ نہیں۔ اسی طرح گاؤں دیہاتوں میں نزلہ لگ جائے تو دوا نہیں لیتے، کہتے مشہور قول ہے کہ 3 دن تک بہنے دیں جی، خود ٹھیک ہو جائے گا۔ اسی طرح بخار بھی گاؤں کے لوگوں کو ہو جائے تو دوا نہیں لیتے، صرف 2-3 وقت فاقہ کر لیتے ہیں، کیونکہ انہوں نے یہ جان رکھا ہے کہ عفونت معدہ سے یہ ساری گڑبڑ ہوتی ہے، تو غذا چھوڑ دیں تو تعفن دور ہو جائے گا، معدے کا بخار خود ٹھیک ہو جائے گا۔ جب وہ لوگ دودھ میں دیسی گھی ڈال کر پی لیتے ہیں، اس سے اجابت ہو جاتی ہے، کھل کر وہ سارا تعفن دور ہو جاتا ہے، یعنی غلیظ مادے نکل جاتے ہیں۔ تو ہیضے والے کو بخار کا سبب قوت حیات بنی، نزلہ 3 دن بعد خود بخود دور ہوا، طبیعت مدبرہ نے کام کیا، فاقہ کرنے سے بخار دور ہوگا، طبیعت مدبرہ قوت حیات نے کام کی۔ بہرحال طبیعت مدبرہ بدن جو ہے وہ اگر مضبوط ہو
یعنی قوت مدافعت جسے عام الفاظ میں کہتے ہیں، تو جسم آنے والی آفتوں کا بخوبی مقابلہ کر سکتا ہے۔ تو اب اس کا دار و مدار یہ ہے کہ ارکان اربع کے جو تاثیرات ہیں، تری، خشکی، گرمی، سردی، وہ بدن میں اس کا اعتدال ہو، اور ہر عمر میں جو قدرتی مزاج ہوتا ہے وہ قائم رکھا جائے۔ اور یہ عناصر ہم تو انہیں کہتے ہیں عام اردو سائنس کی کتابوں کے اعتبار سے، لیکن طبا خصوصاً نظریہ مفرد اربع والے ارکان اور عناصر کا فرق کرتے ہیں، وہ انہیں ارکان کہتے ہیں چار کو، اور وہ کہتے ہیں عناصر اب تک 119 سے بھی زیادہ دریافت ہو چکے ہیں سائنسی تحقیقات پر، آگے بھی ان کی تحقیقات جاری ہیں۔ بہرحال ارکان آپ کہہ لیں، انہیں اجزاء کہہ لیں، چار بنیادی ایٹم کہہ لیں، میٹیریل کہہ لیں بدن انسانی کا، تو ان سے پھر آگے عناصر ہیں۔ ارکان ایسے بسیط ہیں کہ ان کا مزید تجزیہ نہیں ہو سکتا، اور عناصر کا تجزیہ ہو سکتا ہے۔ وہ ایٹم اور سالمات میں تقسیم ہوتے ہیں۔ ایٹم برقی شراروں میں تقسیم ہو جاتا ہے، برقی شرارے پھر ایشر کی لہروں سے پیدا ہوتے ہیں، لہریں حرکت سے، حرکت شعور سے، شعور آفاق سے پیدا ہوتا ہے، آفاق عقل سے بنایا گیا، اور عقل کل وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ بعض حدیثوں کے مطابق اللہ کے حبیب ہیں عقل کل، تو جس طرح دیگر مخلوقات ہیں وہ عقل کل بھی اللہ کی مخلوق ہے، اور وہی اول مخلوق اول ما خلق اللہ نوری۔ تو 1800 مخلوقات قرۂ ارض پر بس رہی ہیں، اس کا بھی قول کیا گیا ہے، اور اس سے علاوہ بھی اقوال کیے گئے ہیں۔ تو بہرحال ارکان اور عناصر کا بڑا دار و مدار ہے مزاج میں۔ اب مزاج پھر اس پر پوری ایک تفصیل ہوگی انشاءاللہ ہمارے آگے 8ویں لیکچر میں، کہ مفرد مزاج کتنے ہیں، مرکب کتنے ہیں، نظریہ مفرد اعضاء اربع والے ان کو کیا نام دیتے ہیں، اور پھر اخلاط کتنی ہیں، نظریہ مفرد اعضاء اربع والے ان کو کیا نام دیتے ہیں، اور ان کا بدن میں کیا کردار ہے، اور ان کے بگاڑ سے کس طرح بیماری پیدا ہوتی ہے، یہ ساری تفصیلیں انشاءاللہ بڑی تحقیق کے ساتھ اور بڑی عمدگی کے ساتھ انشاءاللہ بیان کی جائیں گی۔ تو آپ کے گروپ میں بہت اچھے اچھے ساتھی ہیں ماشاءاللہ۔ آپ کے طبیب گروپ میں ایک ساتھی ہیں جو باقاعدہ کتابی شکل میں اس کو لکھ رہے ہیں۔ اسی طرح ایک ساتھی ہیں، انہوں نے فیضان معطر قادری کے نام سے یوٹیوب چینل بنا دی جس پہ یہ سارے آڈیو لیکچر ڈال رہے ہیں۔ سید احمد رضا شاہ بخاری عطاری بظاہر معذور ہیں لیکن عالم ہیں ماشاءاللہ، سید ہیں، پیر ہیں، ٹیکسلا سے ان کا تعلق ہے۔ اسی طرح نواب صاحب ہیں، نواب عطاری صاحب، وہ باقاعدہ اس کو کمپوز کر کے لکھ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اسی طرح طبیبہ کورس میں ماشاءاللہ ہماری ایک سیدہ بچی ہے، وہ الگ الگ کاپیاں وہ بنا رہی ہیں، یعنی لیکچر کی الگ اور سوال و جواب کی الگ، جو مختلف نسخہ جات عرض کر رہا ہوں ان کی الگ۔ تو بہرحال عرض پیر، منگل، بدھ، جمعرات کو لیکچر ہوگا، جمعہ کو بیان جمعہ آپ کو پہنچے گا، ہفتہ کو آپ کے ہفتہ بھر کے مختلف تاثرات اور آپ کے ریٹن سوالوں کے جو میں نے جواب دیے ہوں گے وہ اجتماعی گروپ میں ڈالے جائیں گے، اور اتوار کو آپ کو ایک گھریلو ٹوٹکا دیا جائے گا جس سے آپ کی کچھ پریکٹس بھی ہو، اور وقتاً فوقتاً ساتھی تشریف بھی لاتے ہیں۔ حضرت مولانا احمد رضا مدنی تشریف لائے تھے، پرسوں انہوں نے دن گزارا ماشاءاللہ، کافی اچھے سوالات کیے، اور 5واں لیکچر روبرو ان کے ہوا۔ صاحبزادہ صاحب چیچا وطنی سے پرسوں کل تشریف لانے کا ذہن رکھتے ہیں، صاحبزادہ اویس صاحب، وہ بھی ان کے بھی بہت سارے بقول ان کے دینی اور طبی دونوں سوالات ہیں۔ اصل میں یہ علم طب، یہ طب اسلامی، نظریہ مفرد اعضاء اربع، یہ ہے ہی اسلامی علوم کا خزانہ، اس سے ریلیٹڈ یا اس سے علیحدہ نہیں ہے، یہ اس کا حصہ ہے اور روحانی دنیا کا حصہ ہے۔ اچھا طبیب وہی ہو سکتا ہے جو اچھا عالم ہو اور اچھا روحانی عامل ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو ان لیکچروں کو یاد رکھنے، ان کو سمجھنے، دل بڑا کرنے، اوروں کو سمجھانے، اور ان کو اپنے انداز میں لکھنے اور محفوظ رکھنے کی توفیق